औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नादरीन, आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, अब से चंद लम्हात पहले आज़म सवाती जो उनके बारे में उन्होंने ट्वीट्स किए थे, उस वजह से उनके ऊपर काफ़ी सारी FIRs थीं। पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत ली और फिर सिंध हाई कोर्ट ने। तो अब से चंद लम्हात पहले उनकी रिहाई का हुक्म आ गया है और आज़म सवाती की ज़मानत मंजूर हो गई है। दूसरी जानिब कल MQM ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, MQM के अरकान ने ये गवर्नमेंट को, मौजूदा हुकूमत को वार्निंग इशू की कि अगर उन्होंने अपने वादे पूरे ना किए तो वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये वादे क्या हैं, क्यों हैं, ये मैं आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताता हूँ। दूसरी जानिब हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है, हमने देखा कि किस तरह से इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात का हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको हवा में उड़ा दिया और अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो पिटिशंस में दोबारा एक मरतबा फिर अदालत जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि 2023 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों का साल होगा और उन्होंने इस बात का अज़म ज़ाहिर किया, उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि आने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर 2/3 अक्सरियत दिलाएगी और वो मज़बूत वज़ीर आज़म के तौर पे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वापस आएंगे। नाज़रीन, ये हैं पाकिस्तान की गुज़श्ता चंद दिनों की सियासी डेवलपमेंट। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उनके, आप ये कह लें, करता धरता हैं, उनके जो सदर हैं, उनके जो सब कुछ करने वाले, यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जमात को जल्द अज जल्द आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर देने का हुक्म दे दिया है। और हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों यास्मीन राशिद की सरबराही में लाहौर से भी एक रैली निकाली गई, यानी कि माहौल जो है वो आम इंतखाबात की जानिब गामज़न है। आइंदा चंद दिनों में किसी भी वक्त कहीं से भी कोई एक बड़ी ख़बर आ सकती है और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर हम सब लोग देखेंगे। नाज़रीन, ये तो है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और जिस तरह से हम लोग गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि इलेक्शंस के बग़ैर अब जो फ़रार है वो मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने अब दोबारा फिर 8 जनवरी को अपना पार्टी का इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने एतमाद का जो वोट है पंजाब असम्बली में उसके बारे में ब्रीफिंग ली जाएगी। ये एक बड़ा इम्तहान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है ये एतमाद का वोट लेने में पंजाब असम्बली से कामयाब हो जाते हैं तो ये चीज़ उनकी स्ट्रेंथ और पावर शो करेगी। इट मीन्स दैट कि पार्टी जो है वो मुनज़्ज़म है और उसमें कोई भी टूट फूट अभी तक कोई दरार नहीं पड़ी, यानी कि आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी इसी टीम के साथ आपको पंजाब के इलेक्शंस में कार फरमा दिखाई देगी। नाज़रीन, MQM ने एक मरतबा फिर मुतालबा किया कि हम लोग जो है वो हैदराबाद और कराची में ये जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसका बाइकाट करेंगे, बल्कि हम लोग ये जो मौजूदा हुकूमत है हम उससे अलहदा भी हो जाएंगे। और हमने ये सोचना है कि आया कि हम लोग हुकूमत के साथ रहकर बल्दियाती इंतखाबात कॉन्टेस्ट करते हैं या फिर हम लोग हुकूमत छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, कुछ हलकों का ये भी कहना है कि MQM ने ये जो सारी गेम है वो ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो ये नहीं चाह रहे कि बल्दियाती इंतखाबात कराची या हैदराबाद में हो जाएं। जिस तरह से हम सब लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद में भी हुकूमत ने फ़रार इख्तियार किया और बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। सिमिलरली कराची और फिर हैदराबाद, ये भी सिंध की आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसकी डायरेक्शंस को तयन करेंगे, बताएंगे कि कौन सी पार्टी वो इलेक्शन में कामयाब होगी। MQM, जिस तरह मैंने पिछले कई प्रोग्राम्स में कहा कि MQM ने एक मरतबा फिर जब वो PDM में शमूलियत इख्तियार की तो ये उनके लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था, लेकिन MQM की गुज़श्ता दिनों
ایک ان کا جو پرانا اتحاد تھا اس کو بحال کرنے کے لیے کچھ کوششیں کی گئیں، اور پھر مصطفیٰ کمال اور دوسرے جو ناراض اراکین تھے ایم کیو ایم کے، پاک سرزمین پارٹی، ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو جائیں۔ لیکن ناظرین، ایک جو چیز ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، آپ چاہے 20 جماعتوں کا اتحاد بنا لیں یا 50 جماعتوں کا اتحاد بنا لیں، اب ہر جماعت کو جو خوف اور خطرہ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے ہے، کیونکہ جس طرح سے 2022 میں عمران خان کا پاپولیرٹی گراف بلند ترین سطح پر چلا گیا ہے، اب اس کے بعد ہر خاص و عام کی زبان پر صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کا نام آتا ہے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ 2018 میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اس کانٹینٹ میں، اپنی اس مقدار یا تعداد میں اپنے ووٹرز کو پولنگ بوتھ تک لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی جتنا ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں جو یوتھ ہے وہ پی ڈی ایم یا ایم کیو ایم یا دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو کمپیریٹیولی لائک نہیں کرتی، اور یوتھ کا جو 80% رجحان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، اور ہر الیکشن میں یعنی کہ ہر 5 سال کے بعد ایسے لوگ جو کہ پچھلے سال سپورٹر ہوتے ہیں، پچھلے الیکشنز میں سپورٹر ہوتے ہیں، وہ اگلے الیکشنز میں ووٹر بن جاتے ہیں۔ پھر دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکٹیبلز جس جماعت میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہی جماعت الیکشنز میں بآسانی فتوحات کا سلسلہ جاری کرتی ہے، اور اس مرتبہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح سے پچھلی سیاسی جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں حکومت سے علیحدگی کے بعد، تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں بھی کوئی ایسی دراڑ پڑے گی؟ لیکن نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ نہ ہی تو پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی ممبران جو ہیں وہ کہیں گئے، اور نہ ہی ان کے قومی ممبران کہیں پہ گئے۔ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ ان کے وہ لوگ جو ان کی مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے تھے پنجاب میں، وہ جو بعد میں وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے گئے، لیکن ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے وہ سیٹس دوبارہ پھر جیت کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان کا جو ووٹر ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ 2 وجوہات ہو گئی، پہلی یہ کہ ووٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو یوتھ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے۔ نمبر 2، الیکٹیبلز جو ہیں وہ میکسیمم پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں۔ نمبر 3، جو سب سے بڑی بات ہے، وہ فیکٹر جو کہ ہمیشہ پاکستان کے الیکشنز پہ، انتخابات پہ جو اثر انداز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گزشتہ حکومت کی کارکردگی، جو کہ ہم سب کے سامنے ہے۔ گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم کہہ چکے ہیں کہ چکن 500 روپے کلو کراس کر چکا ہے، انڈوں کی جو درجن ہے وہ 250 روپے سے زیادہ میں چلی گئی ہے۔ پیٹرول، گھی، عام ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ عام انسان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ نہ ہی تو پیٹرول کم ہوا اور نہ ہی ڈالر کی جو قیمت تھی وہ نیچے آئی۔ اس طرح سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی 0 بھی نہیں بلکہ مائنس ہے، جو کہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا۔ 3.5 سال کی عمران خان کی حکومت پر مہنگائی 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 کے نعرے لگانے والے آج خود اسی مہنگائی کے بھنور میں اس قدر شدید پھنس چکے ہیں کہ اب ان کو آگے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ 1000 کوششوں کے باوجود بھی کوئی ایسا معجزہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو اور پی ڈی ایم کی مقبولیت زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت ہر جگہ میں الیکشنز کروانے سے کنی کترا رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ نہ ہی تو وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوں، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی یا کے پی کے اسمبلی ٹوٹے اور یہاں پہ ضمنی انتخابات ہوں، اور نہ ہی وہ مرکز میں انتخابات کروانے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ ڈر، یہ خوف کب تک قائم رہتا ہے اور اس کا وہ کیا حل نکالتے ہیں، ابھی تک اس کی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دیتی۔ تینوں فیکٹرز پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائیں گے 2023 میں۔ اور یہ جو دوسری سمت میں جو پی ڈی ایم ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ سندھ میں
مسلم لیگ نون کا ووٹر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں ہے، تو دیکھنا یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹس کہاں سے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ساری جماعتیں مل کے عوام کا وہ ذہن جو عوام بنا چکی ہے کہ یہ وہ جماعتیں جو گزشتہ 30 سال ایک دوسرے کی شدید مخالف تھیں، آج وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں، جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے، آج وہ ایک ہی حکومت میں وہ برابر کے حصے دار ہیں اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں۔ دیکھنا بھی یہی ہوگا کہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ یہ ساری جماعتیں مل کے کس طرح سے کرتی ہیں۔ دوسری جانب ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، عمران خان 2023 میں اگر وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان نے وہ چیزیں، وہ پروسیس جو گزشتہ 3.5 سال میں سیکھے، اور اب تو یہ بھی نہیں عمران خان کہہ سکیں گے کہ چونکہ میں نیا ہوں تو مجھے معاملات کا اندازہ نہیں ہے، تو عمران خان چونکہ اب ہمارے مرکز میں ایک ٹینیور اپنا پورا 3.5 سال وہ لگا کے گئے ہیں، تو چیزیں ان کی گرفت میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آئندہ جب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایک کامیاب وزیر اعظم ثابت ہو پائیں گے یا پھر دوبارہ وہ اسی طرح کی شکایات کریں گے۔ لیکن وقتی طور پہ ساری کی ساری گیم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ الیکشنز کی ڈیٹس آنے والے چند دنوں میں اناؤنس کر دی جائے گی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا فروری اور مارچ یہ 2 مہینے الیکشنز کی تاریخ کے ہوں گے۔ گورنمنٹس یہاں پہ کلوز کر دی جائیں گی، سمٹ جائیں گی، اور نیا جو سیٹ اپ ہے وہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے وہ نگران سیٹ اپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی دیر چلتا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کی یا جو ذمہ داران ہیں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ نگران سیٹ اپ کو مزید طول دیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ الیکشنز آج ہی ہو جائیں۔ آج کل یا پرسوں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ آپ اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنی سوچ کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس پارٹی کو ووٹ دیں جو اس ملک اور قوم کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کبھی بھی چھوٹے چھوٹے مفادات پہ وطن کا، ملک کا سودا نہ کریں، اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔